बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज और आपको अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। ये मेरी हकीकी मार्च के ऊपर तीसरी वीडियो है, पार्ट 3 है, जिसका मौजू है कि धरना कैंसिल क्यों किया गया और इसके जो असरात होंगे, इफ़ेक्ट्स होंगे अवाम के ऊपर या मुल्की इदारों के ऊपर या मुल्की सियासतदानों के ऊपर, इस बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं कि इमरान खान साहब ने धरना क्यों कैंसिल किया। अफवाहें उड़ रही हैं कि गारंटियाँ दी गई कि इस बीच में हुकूमत अगर असम्बलियाँ तोड़ती है तो उसका पूरे का पूरा क्रेडिट इमरान खान साहब को जाएगा और उसका नुकसान जो होगा वो हुकूमत को होगा। तो काफ़ी सारे लोग ये नहीं चाहते कि पूरे का पूरा फ़ायदा इमरान खान साहब खुद ले लें, तो इस वजह से कहा गया कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, हम गारंटी करते हैं तो आपको हम इंशाल्लाह 6 दिन के अंदर अंदर अनाउंसमेंट मिल जाएगी कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं। इमरान खान साहब शायद इस बात पे मान गए। अफवाहें मुबैना तौर पर है, ये मैं खुद से नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे और बाकी हर जगह पे इस तरह की बातें हो रही हैं। कुछ अफवाहें तो इस तरह की भी हैं कि ये जो गारंटी दी गई है ये किसी दोस्त ममालिक के सरबराह की तरफ से दी गई है, तो ये अभी कोई भी कंफर्मेशन है नहीं इस पे, तो इसलिए इस पे ज़्यादा बात तो अब समझ नहीं आती कि वो किसकी गारंटी पे वापस हुए। लेकिन इमरान खान साहब को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि उनके जाने का जो अंदाज और तरीका था वो ठीक नहीं था। आप इतना कुछ जो कर रहे हैं वो आवाम के बलबूते पे कर रहे हैं और आवाम वाकई आपके साथ है, लेकिन कल आपने उसी आवाम को बीच चौराहे में छोड़ा, बल्कि बीच डी चौक में छोड़ा और आप चले गए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। और मुझे ये समझ नहीं आई कि जिन लोगों ने आपको पहले भी धोखा दिया है बकौल आपके, उन्हीं लोगों पे आप दोबारा से एतबार किस तरह कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एतबार नहीं करना चाहिए था आपको, और अगर करना भी चाहिए था तो आप धरना देते। आपके पास बहुत गोल्डन चांस था कि आप इन सबको सीधा कर देते, जिन जिन से आपको शिकवे शिकायत थे। आप धरना देते, अगर लड़ाई जैसी शुरू होती आप उस टाइम धरना कैंसिल कर देते, फिर आपको सबको बताते कि हमारा तो इरादा नहीं था और हमें उम्मीद भी नहीं थी, तो फिर आपकी इज्जत भी रह जाती और दूसरों की कि हमारे इदारे हमारे ऊपर ऐसे इस तरह अटैक करेंगे, खाक में मिल जाती। फिर आप जो चाहते वही होता, लेकिन इतना अच्छा गोल्डन चांस आपके हाथ में आया हुआ था, आपने वो ज़ाया कर दिया। फिर ये वीडियो बनाने से भी थोड़ी देर पहले मैंने खबर देखी कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि हम तो असम्बलियाँ तोड़ने नहीं जा रहे, हम तो अगले अगस्त तक इस हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी करेंगे और कोई हमें हटा नहीं सकता, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है। इतनी दीदा दलेरी वो कहाँ से दिखा रहे हैं? इसमें कोई तो बात है सर, कोई तो बात है इसमें। इतनी दीदा दलेरी वो अधूरी और एक सीट पे एक वोट पे खड़ी हुई हुकूमत ऐसी दीदा दलेरी नहीं दिखा सकती। आपके पास तो अच्छे खासे बंदे थे, आपके पास 7-8 बंदे एक्स्ट्रा थे, फिर उसके बावजूद हमारी हुकूमत हर वक्त डरती क्यों रही? और जिनके पास सिर्फ एक वोट की बर्तरी है और वो नहीं डर रहे, कुछ तो रीजन होगी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप अगर इस बार नाकाम हुए तो ये पूरी कौम नाकाम हो जाएगी। अब आप पे सर इतनी जिम्मेदारी है कि आप इस कौम का जरूर ख्याल रखें। आपने जो भी फैसला करना है इस कौम को थोड़ा सा इस फैसले में शामिल कर लिया करें, इस कौम से पूछ लिया करें कि हमने आगे क्या करना है। आप जब पूछेंगे, मर्जी आप खुद अपनी कीजिएगा, लेकिन आप जब पूछेंगे तो ये कौम बिल्कुल आपका साथ भी देगी और आपको अपना समझेगी, और ये कौम कहेगी कि ये हमारा लीडर है जो हमारी बात सुनता है। अब बीच में कौन सी बात हुई कि आपको इमरजेंसी में फौरन धरना छोड़कर जाना पड़ा और एतबार करना पड़ा, और ये वो एतबार है जिसके बारे में मीर साहब का एक शेर है कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हैं। तो आप बार बार एक ही जगह से क्यों मार खाते हैं? इस्लाम में भी आता है कि मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। खान साहब, आप बार बार एक ही गलती क्यों कर बैठते हैं, एक ही जगह एतबार क्यों कर बैठते हैं? और मेरी इस मुल्क के बड़ों से एक इल्तिजा है कि आप लोग इस मुल्क में सुकून क्यों नहीं चाहते? सुकून तभी होगा जब एक पार्टी कमजोर होगी। अगर आप दोनों पार्टियों को बैलेंस करते रहेंगे तो फिर तो लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। जब आप बराबरी की सतह पर दोनों को खिलाएंगे तो दोनों लड़ेंगे, और आपको पता है कि इस वक्त कौन सी पार्टी इस मुल्क के साथ मुखलिस है और किस पार्टी की इस मुल्क को जरूरत है। और अगर आप ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में सुकून हो तो फिर माजरत के साथ इस मुल्क की आवाम कहाँ जाए? इस मुल्क की आवाम है तो आप सब लोग हैं, ये मुल्क है तो ये आवाम है, इसके लोग हैं। लेकिन जो हालात आजकल चल रहे हैं सर, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। कुछ तो ख्याल करें। और मैं बार बार एक चीज़ कहता रहा हूँ, इमरान खान साहब से
سب سے جو اس چیز میں انوالومنٹ دکھا سکتے ہیں یا جن کے پاس اتنا اختیار ہے جو اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو میرا ایک ہی مطالبہ تھا، سیدھی سمپل سی ایک بات تھی کہ آپ اس ملک سے جو غدار ہیں یا اس ملک کے دشمن ہیں یا اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ان سے چھٹکارا کیوں نہیں پاتے؟ ایسے لوگ بھی دیکھیں جو سرے عام اداروں کو گالیاں دیتے ہیں لیکن ان کو پھر عزت ملنی شروع ہو جاتی ہے، اور جو لوگ ان اداروں کی عزت کرتے ہیں، پاکستان کی عزت کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ دھکے ہی کھاتے رہتے ہیں۔ اب لانگ مارچ جو لوگ لے کے آئے، وہ لوگ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان کا دفاع کرتے رہے، اداروں کا دفاع کرتے رہے، لیکن اس دن انہی لوگوں کو اپنے پاکستانی بھائیوں سے ہی، پاکستانی اداروں سے ہی ڈنڈے کھانے پڑے۔ میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ ایسی بے دردی سے فائرنگ کی گئی، آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے، ربڑ کی گولیاں فائر کی گئیں کہ اس دن لگا کہ جیسے واقعی یہ ملک محبت کرنے والوں کا نہیں ہے، جو اس ملک کو کھاتے ہیں، اس ملک کو جو نوچتے ہیں، یہ ملک ان کا ہے۔ سر، ہر بندہ کچھ دن جیتا ہے پھر مر جاتا ہے، کوئی ایسا بندہ دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا جو ہمیشہ کے لیے زندگی لے کے آیا ہو۔ ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو پھر کیوں ہم اپنی ابدی زندگی کو چھوڑ کے عارضی زندگی کی آسائشیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ اس دنیا میں آپ کوئی بھی غلط کام کریں گے وہ عارضی زندگی کی خواہشات پر ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی عارضی زندگی کی جو خواہشات بڑھا لی ہیں، یہ وہی خواہشات ہیں جو آپ سے غلط کام کرواتی ہیں، وہی خواہشات ہیں جو آپ کو نیوٹرل رکھنے پہ مجبور کرتی ہیں، وہی خواہشات ہیں جو آپ کو برے لوگوں کا ساتھ دینے پہ مجبور کرتی ہیں۔ ایک دفعہ بھی کسی انسان نے سوچا کہ یہ زندگی 4 دن کی ہے، اصل زندگی ابدی زندگی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی اس زندگی کے بعد شروع ہوگی؟ تو ہم کتنا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں کہ لامحدود زندگی کے لیے 4 دن کی زندگی کو فوقیت دے رہے ہیں۔ اب کسی سے کوئی پوچھے، کچھ چیزیں ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے، ان چیزوں پہ آپ اپنی طرف سے کوئی نیا قانون نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ آپ کو ہر حال میں کرنی پڑیں گی، ان میں آپ کوئی ہیرا پھیری بھی نہیں کر سکتے، اس پہ آپ کوئی بہانے بازی بھی نہیں کر سکتے، اس پہ آپ کوئی لارے بھی نہیں لگا سکتے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ اٹل ہے، اس پہ آپ کو کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، نہ تاخیر کرنے کی، نہ اس پہ جلدی کرنے کی، نہ اس پہ کوئی جھوٹ بولنے کی یا کوئی ایسی ویسی ہیر پھیر کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو حکام ہیں، واضح حکام ہیں، ان پہ آپ لوگ کیوں نہیں عمل کرتے؟ آپ لوگوں کے پاس اختیار ہے، اور جس کے پاس اختیار ہو اس کو جواب بھی اتنا ہی زیادہ دینا پڑے گا۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ چلیں ہم یہ اپنی زندگی سنوار لیں۔ سر، سنوارنی تو اپنی وہ والی زندگی گزاریں جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پاکستان میں کسی بھی ادارے کے جو سربراہ ہوتے ہیں یا عام ورکر ہوتے ہیں وہ شاید 65 کے آگے پیچھے ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ سربراہ تقریباً ہوتا ہی 60 سے اوپر کا ہے کسی بھی ادارے کا، 65 میں اس نے ریٹائر ہو جانا ہے۔ پاکستان میں ایوری زندگی ہے ہی 65 سال، 60 سے 65 سال ایوریج زندگی ہے، تو آپ نے 5 سال اور جینا ہے۔ آپ مجھے صرف اتنا بتائیں، 5 سال ایسے چٹکیوں میں نکل جاتے ہیں، کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، تو آپ ان 5 سالوں کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی زندگی کو آسان بنا لیں۔ سر، وہ جو آنے والی زندگی ہے وہ ان 5 سالوں کے بعد شروع ہوگی، آپ اس کی فکر کریں۔ یہ مولوی بن کے اتنی زیادہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سر بہت دل دکھتا ہے، اس ملک کے حالات دیکھ کے بہت دل دکھتا ہے کہ ایک مردہ سی پارٹی میں آپ زبردستی جان ڈال رہے ہیں، اور اس جان ڈالنے کا سیدھا مطلب یہ ہے، اور پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ آپ مردے کو گھسیٹ رہے ہیں۔ سر، چھوڑ دیں اس مردے کو، مر چکا وہ، اس مردے کو چھوڑ دیں، جو زندہ لوگ ہیں ان کی فکر کریں۔ اگر عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ مان بھی لیا جائے کہ ہمیں الیکشن چاہیے، اور آپ لوگ جس طرح الیکشن کی تیاری کروا رہے ہیں اس حکومت کے تھرو، ای وی ایم مشین اور فارن ووٹنگ سسٹم، اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹنگ سسٹم وہ آپ ختم کر رہے ہیں، نیب کے قوانین بدل رہے ہیں، ایف آئی اے کے قوانین بدل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ایک طرح سے تو یہ سیدھا لگ رہا ہے کہ این آر او مل گیا ہے، اور این آر او کا مطلب یہ ہے کہ اس پاکستان کے ساتھ دشمنی۔ یہ کس خوشی میں ہوا اس کا ذرا بھی اندازہ نہیں۔ اب اگر آپ نے ان کو حکومت دے ہی دی اور
NRO میں یہ شامل تھا کہ یہ اپنے کیسز اپنے ہاتھوں سے ختم کریں گے. تو سر پھر ایسا ہے نا کہ آپ جیلوں کے جتنے قیدی ہیں ان کو نکالیں اور ان کو پولیس میں بھرتی کر دیں اور ان سے کہیں کہ اپنے بھائی بندوں کو پکڑیں. آپ لوگ چوروں سے پولیس کا کام لے رہے ہیں. ایسے کبھی بھی کامیابی آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ چوروں کو پولیس بنا کر پولیس والا کام لیں. اب ایسی صورت میں یہ ترمیم کر رہے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم الیکشن میں اس بری طرح ہار جائیں دوبارہ سے، بلکہ ان کی تو خواہش ہوگی کہ ہم دوبارہ جیت جائیں. اور کون نہیں چاہتا کہ نون لیگ بری طرح ہارے. اسی وجہ سے سب چپ ہیں. عمران خان صاحب صرف ایک چھوٹی سی ترمیم کرتے ہوتے تھے تو پورا پاکستان سر پہ اٹھا لیا جاتا تھا. یاد ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن تھی تو پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہمارے دشمن پڑوسی ملکوں میں بھی کتنا مذاق اڑایا گیا تھا. اور آج ڈنکے کی چوٹ پہ ایک مجرم اور سزا یافتہ یا جن پہ کیسز چل رہے ہیں ایسے لوگ اپنی خلاف کیسوں کو ختم کر رہے ہیں یا ان کیسوں کے متعلق ترمیم کر رہے ہیں تو دنیا ساری چپ ہے. جب غلط کام پہ کوئی نہیں بولتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی غلط کام ہے. اور عمران خان صاحب جب بھی کوئی صحیح کام یا عوام کے لیے کرتے تھے پوری دنیا اس کو سر پہ اٹھا لیتی تھی. مخالفت ہونی شروع ہو جاتی، پاکستان کے اندر سے مخالفت ہوتی تھی. اب ایسی صورت میں یہ ساری ترمیم کر کے اگر وہ الیکشن میں جائیں گے تو سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ عمران اور نون لیگ یا اپوزیشن یا PDM پھر برابر ہوں گی. پھر اگلے 5 سال ہم لڑائی کرتے رہیں گے. وہ کہیں گے دھاندلی ہوئی ہے، یہ کہیں گے دھاندلی ہوئی ہے، وہ کہیں گے یہ سلیکٹڈ ہے، یہ کہیں گے وہ سلیکٹڈ ہے. تو سارا اگلے 5 سال بھی ہم اس کتخانی میں لگے رہیں گے. سر تھوڑا سا اس چیز پہ غور کریں. سکون جب ہوگا تو یہ ملک ترقی کرے گا، اور سکون تب ہوگا جب آپ کسی کی سائیڈ نہ لیں، بالکل اس ملک کے فائدے کے بارے میں سوچیں، اس ملک کے ساتھ مخلص ہوں، اس ملک کے ساتھ آپ مخلص ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب بھی الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. الیکشن ہو جاتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے اور ان کو ترمیم کرنی دی جا رہی ہیں. تو ایسی صورت میں اگر الیکشن ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسی صورت میں الیکشن کا بائیکاٹ بنتا ہے، اگر ایسی صورت میں الیکشن ہو جاتا ہے جو کتنی دیدہ دلیری سے انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، قانون میں رد و بدل کیا ہے، تو ایسی صورت میں جس طرح وہ سر عام زیادتیاں کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ سر عام دھاندلی بھی کریں گے تو تب بھی سب خاموش رہیں گے. پھر اس الیکشن کے بعد اگلے 5 سال جو گند مچے گا، جو گرد اڑے گی، جو طوفان بدتمیزی پیدا ہوگا، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا آپ لوگ کتا نہیں نکال سکتے؟ آپ ہر پارٹی کو صرف یہی کہیں گے کہ آپ 100 لوٹے نکالیں اور نکلیں. سر ایک بار اس ملک سے کتا نکال دیں، اس ملک سے کتا نکال دیں، پھر اس کے بعد آپ چاہے 50 لوٹے نکالیں یا 100 نکالیں، ان سے فرق بھی پڑے گا. آپ ہر بندے سے 100 لوٹے نکلوا لیتے ہیں لیکن اپنی مرضی کا کتا بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. اور اب تو ویسے بھی خبر آ گئی کہ آپ نے کس بیس پہ عمران خان صاحب کو گارنٹیاں دی تھیں اور کس حساب سے گارنٹیاں ملی تھی یا کس حساب سے کچھ بھی ہوا تھا. اگر کچھ بھی نہیں ہوا، ڈیلز وغیرہ نہیں ہوئی، گارنٹیاں نہیں ملی، پھر بھی اگر عمران خان صاحب چلے گئے خلوص کے ساتھ تو اس خلوص کا یہ جواب ملا کہ ان کے جاتی اگلے دن حکومت اعلان کر رہی کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے، ہم کسی کے پریشر میں آ کے اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے. تو یہ تو سیدھی بدماشی ہوئی. مطلب کہ جو حکومت غیر آئینی طریقے سے لائی گئی ہے وہ حکومت آج ہمیں کہہ رہی کہ ہم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے. بھائی آپ کی تو آئینی مدت کیا، آپ کی حکومت ہے ہی آئینی نہیں. تو جب آپ کی حکومت ہی آئینی نہیں ہے تو آپ کون سی آئینی مدت پوری کریں گے؟ ان چیزوں کے جواب چاہیے ہوں گے. اور عمران خان صاحب کو بھی میں اس بار بہت دکھ سے کہنا چاہوں گا کہ سر کوئی بھی اس ملک کا خیال نہیں رکھتا. تو جو اس ملک کا خیال نہیں رکھتا آپ برائے مہربانی ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کریں، ان کو کوئی لفٹ نہ کروائیں. اگر تو آپ واقعی لیڈر ہیں، اگر آپ بھی روایتی سیاستدانوں کی طرح ہو چکے ہیں تو پھر جیسے آپ کی مرضی، کیونکہ روایتی سیاستدان عام لوگوں کی سنتے نہیں، نہ ان کو عام لوگوں کی فکر ہوتی ہے. وہ تو بس صرف عام لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر یوز کر کے پھینک دیتے ہیں. تو اگر آپ نے بھی وہ چیزیں سیکھ لی ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے. باقی اگر آپ اس طرح کے نہیں، آپ واقعی لیڈر ہیں، ملک دشمنوں سے اب بات نہیں کرنی چاہیے. اب آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ نے اکیلے لڑنا ہے اور عوام کے ساتھ لڑنا ہے. اگر آپ نے صرف عوام پہ بھروسہ کیا تو مجھے پوری امید ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے. لیکن آپ لالچ میں آتے رہے کہ چلیں یہاں سے مجھے امید ملی، یہاں سے مل گئی، وہاں سے مل گئی، تو ایسی صورت میں بھی میرا ایمان اللہ تعالیٰ پہ بہت پکا اور کامل ایمان ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ پہ انسان بھروسہ نہیں کرتا تو وہ پھر دنیا کے لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نصرت اور کامیابی عطا نہیں فرماتے۔ اب آپ لوگ چاہے اس ملک کے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، صاحب اختیار ہیں یا عام لوگ ہیں، آپ سب کو ایک بات سوچنی پڑے گی کہ آپ نے اپنی ماننی یا اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے۔ اگر تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے تو پھر کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی اور عزتیں آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے اپنی ماننی ہے تو پھر ذلتیں، رسوائیاں جو پہلے سے ہی مل رہی ہیں ان میں انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک و قوم کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔